अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। दोनों माँ बेटियां रहीम यार खान के नज़दीकी एक मज़ाफ़ाती इलाके से तलाश रोजगार की खातिर कराची आ गई थी। माँ का नाम जन्नत खातून और बेटी का सफिया था। जन्नत के नकूश तीखे थे, लेकिन गुर्बत ने उसके हुस्न को निगल लिया था। उसका खामद फालज से मजबूर था। उसे अपने गांव में किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर आ गई थी। जन्नत को शुरू में कोई काम न मिला। वो एक कच्ची आबादी में अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ ठहरी थी। जल्द ही करीबी चंद कोठियों में उसे बर्तन धोने और झाड़ू पोंछे का काम मिल गया। ये दोनों माँ बेटियां सुबह सवेरे घर से निकलती और 5 घरों में काम करके शाम 7 बजे घर लौट आती। फी बंगला 2000 औसतन उजरत मिलती। यूं महीने के 10-12 हजार कमा लेती थी। एक कमरे का किराया 2000 और 500 बिजली के बिल में अदा करने के बाद माहाना 8000 रुपए बाकी रह जाते थे। जन्नत बाकायदगी से अपने शोहर को गांव 4000 भिजवा देती। बाकी रकम गुजारे के लिए काफी हो जाती। 6 माह इसी तरह काम करने के बाद जन्नत सुस्त पड़ गई। ये दिसंबर का महीना था। एक रोज उसने हमारा दर खटखटाया। मैं लॉन में कुर्सी डाले धूप सेंक रही थी। उन दिनों मुलाजमा काम छोड़कर चली गई थी और काम वाली मासी की मुझे अशद जरूरत थी। गेट खोला तो लगा कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल से निकली दुआ कबूल कर ली है, क्योंकि पिछले 15 दिन से घर में सफाई ना हुई थी। खाना पकाने और बर्तन धोने से ही ऐसी थकन हो जाती कि निढाल हो जाती। बाकी काम पड़ा रहता। जन्नत अंदर आ गई। वो खुद तो लागर सी थी, लेकिन उसकी 14 साल बेटी तनोमंद और खूबसूरत थी। समझ गई थी कि इनको काम की जरूरत है, फिर भी आने का मकसद दरियाफ्त किया। बेगम साहिबा, हमको काम चाहिए। जन्नत ने कहा। क्या काम करोगी? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धुलाई, खाना बनाना, जो काम आप बताएंगी कर देंगे। तुम तो लागर सी लगती हो, काम कैसे करोगी? क्या बीमार हो? नहीं बेगम साहिबा, बीमार तो नहीं हूँ। काम की ज्यादती ने ये हाल कर दिया है। जब गांव से आई थी तगड़ी और सेहतमंद थी। कितने घरों का काम पकड़ लिया है तुमने? 5 घरों का। अब छठे घर का करोगी? मैंने बेयकीनी से कहा, और वो भी इस हालत में। बाकी घरों का काम छोड़ दूंगी अगर आप अच्छी तनख्वाह देंगी। हम भी घर घर काम करके थक जाते हैं। हाँ, मुझे भी सारे दिन के लिए कोई घरेलू मुलाजमा चाहिए। खाना मैं खुद बनाती हूँ, बाकी सब काम करना होगा। आप क्या तनख्वाह देंगी? हम दोनों माँ बेटियां काम करेंगी। ठीक है। नहीं बेगम साहिबा, 5 घर छोड़कर एक घर का इसीलिए करना चाहती हूँ कि कम से कम 10,000 मिल जाएं। 2000 किराया और 4 अपने बीमार शोहर की दवा के लिए मेरे पल्ले से हर माह चले जाते हैं। बाकी में गुजारा मुश्किल होता है, बड़ी महंगाई है। हाँ वो तो है। मैंने थोड़ी देर सोचा। बड़ी मुश्किल से हाथ लगी थी। अगर अभी इनको ना रखा तो खबर नहीं फिर कब कोई मावन मिले। अच्छा ठीक है, लेकिन सुबह 7 बजे किचन में मौजूद होना। नाश्ता बनाने में मदद दरकार होगी। साहब सवेरे काम पर जाते हैं, उनको ठीक 7:30 बजे नाश्ता चाहिए। ठीक है बीबी। शाम को कब तक रहोगी? जब तक आपका काम खत्म ना होगा। जब छुट्टी मिलेगी तब जाएंगे। मैंने जन्नत और उसकी बेटी को रख लिया। एक माह में उन दोनों ने साबित कर दिया कि वो बेहतरीन मावन खिदमतगार हैं। जो काम बताती खुशसलूबी से करती। मेरे बंगले का सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा था। हबीब ने कहा, इनको क्वार्टर दे दो। दिन रात रहेंगी तो तुमको शाम के बाद भी सहूलत मिल जाएगी। मैंने कहा, कल से अपना सामान ले आना और यहाँ ही रहना सहना। पानी बिजली का कोई मसला नहीं है, आराम से रहोगी। अगले रोज वो एक रिक्शे पर अपना मुख्तसर सा सामान ले आई और क्वार्टर की सफाई करके उसे आबाद कर दिया। सर्वेंट क्वार्टर में जन्नत और सफिया के दिन रात रहने से मुझे वाकई सहूलत हो गई थी। जन्नत तो शाम को क्वार्टर में जा घुसती, सो जाती। सफिया को जब आवाज देती वो दौड़ी आती। दोनों नाश्ता और खाना हमारे घर से खाती थी। इस तरह अच्छा खाना मिलता, उनकी बचत हो जाती। दवा दारू कभी खुद लेती, कभी मैं ले देती। जन्नत मेरे पास खुश थी। मैं उसके आ जाने से पुरसकून थी। खास तौर पर सफिया बहुत अच्छी लड़की थी। उसने इतनी सहूलत दी कि अब मैं बगैर हाथ पैर हिलाए अपने बेडरूम में लेटी टीवी देखती रहती। वो पानी भी हाथ में ला देती। वक्त गुजरने के साथ साथ सफिया निखरने लगी। खूबसूरत तो थी, अच्छा खाने से और ज्यादा रंग रूप निकाल लिया। मेहनत मुशक्कत ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। ज्यादा तनोमंद हो गई, लेकिन जन्नत रोज ब रोज कमजोर और निढाल रहने लगी, जैसे किसी मर्ज ने अंदर अंदर उसे घुला दिया हो।
بالآخر وہ بیمار پڑ گئی، ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے، پتہ چلا اس کے گردے کام چھوڑ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ آئی تو میں دہل گئی۔ اب وہ زیادہ تر کوارٹر میں لیٹی رہتی، لیکن صفیہ نے جنت کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ زیادہ تندہی سے کام کرنے لگی تاکہ ان کو ملازمت سے ہم جواب نہ دے دیں۔ ظاہر ہے جس لڑکی کے ماں باپ دونوں بیمار ہوں اور کمانے والا کوئی نہ ہو، وہ غربت سے ڈر کر کام کی مشین نہ بنے گی تو اور کیا کرے گی۔ انہی دنوں جبکہ جنت بیمار تھی، گاؤں سے اس کے رشتہ دار کا فون آ گیا کہ تمہارا شوہر زیادہ بیمار ہے، جلد آؤ، بی بی کچھ رقم ایڈوانس دے دیں، بے شک صفیہ کو اپنے پاس رکھ لیں، وہاں نہ جانے کیا حالات درپیش ہوں، رقم تو چاہیے ہوگی۔ میں نے اس کے حال پر ترس کھاتے ہوئے تنخواہ کے علاوہ 10,000 اور بھی دے دیے کہ پیش کی تنخواہ سمجھ لو۔ حبیب سے کہا کہ اماں جنت کو رحیم یار خان جانے والی کوچ پر بٹھا آؤ۔ وہ خود اسے اپنی کار میں اڈے تک لے گئے اور ٹکٹ بھی خرید کر دیا۔ اماں جنت صفیہ کو میرے حوالے کر کے گاؤں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا تھا، بیگم صاحبہ یہ میری نہیں آپ کی بچی ہے اور اسے اپنی بچی ہی سمجھنا۔ اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ اس کا آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسے کسی کے حوالے مت کرنا، اس کی شادی بھی آپ ہی کسی اچھے انسان سے کر دینا۔ میں اس کا منہ تکتی رہ گئی اور وہ یہ چند باتیں میرے گوش گزار کر کے روانہ ہو گئی۔ شاید اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اب اسے لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ کافی عرصہ سے بیمار تھی اور ہم سے چھپاتی رہی تھی، اپنی ہمت سے کام لیتی رہی، آہر کو پاپی پیٹ کو پالنا تھا۔ گاؤں پہنچی تو پتہ چلا کہ اسی روز صبح دم اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ وہ بیان کرنے کو وقت پر موجود ہوئی تھی۔ شوہر کی وفات کے ہفتے بعد اماں جنت بھی اس جہان سے سدھار گئی۔ اس کے رشتہ دار جو عظیم گوٹ میں مکین تھے، انہوں نے آگاہ اطلاع دی، لیکن صفیہ کو لے جانے کی بات نہ کی اور ہم نے بھی اس تذکرے کو نہ چھیڑا۔ حبیب نے کہا کہ اگر لڑکی کا سگا بھائی بہن ماموں وغیرہ آتا تو بات کر لیتے۔ دور کے رشتہ داروں کے پاس تو صفیہ خود بھی جانا نہ چاہتی تھی۔ صفیہ نے بتایا تھا کہ وہ اکلوتی ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماموں بھی نہیں ہے، سوتیلے چچا اور پھوپھی ہیں، لیکن وہ صفیہ اور اس کی ماں سے ملتے نہ تھے، ان سے کوئی توقع ابس تھی۔ باقی رشتہ دار رشتہ لینے کے چکر میں ضرور آئیں گے، لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ بچی نے اپنا فیصلہ ہم کو سنا دیا۔ یہ ایک خوش آئند بات تھی کہ صفیہ کسی کے پاس جانے کی بجائے ہمارے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس کے رہنے سے ہم کو بھی بہت سکھ اور آرام تھا۔ اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا سو نبھانے میں بھی ہمارا فائدہ تھا، لہٰذا میں نے اسے تسلی دی کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی رشتہ دار کے حوالے نہ کروں گی، بلکہ ہم بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ وہ اس تسلی پر خوش اور مطمئن ہو گئی۔ پہلے سے بھی زیادہ محنت اور جانفسانی سے کام کرتی۔ مجھے نت نئے لباس پہننے کا شوق تھا، چند دن ایک جوڑا پہنتی تو پھر جی اوب جاتا، نئے جوڑے بنوا لیتی اور اپنے پہنے ہوئے نئے نئے جوڑے صفیہ کو بخش دیتی۔ اچھے لباس میں تو وہ شہزادیوں جیسی لگتی۔ مہمان آتے تو اسے ہمارا رشتہ دار سمجھتے۔ 5 برس اور بیت گئے۔ وہ 24 کے لگ بھگ ہو چکی تھی، لیکن میرے دل میں اس کو بیانے کا خیال نہ آیا۔ بھلا کیسے بیاہ دیتی؟ اگر وہ شادی ہو کر اپنے گھر کی ہو جاتی تو میرے گھر کا کام کاج کون کرتا؟ جس طرح دلم جوئی سے وہ کرتی تھی، اتنی مخلص اور ایماندار گھریلو ملازمہ کا ملنا جو 24 گھنٹے خدمت میں حاضر رہتی ہو اور آپ بھی نہ کرے، کسی کام سے انکار نہ کرے، اور جس کا کوئی والی وارث بھی نہ ہو، فی زمانہ ممکن ہی نہ تھا۔ اب تو مجھے اسے تنخواہ دینے کی بھی فکر نہ تھی۔ صفو کہتی، باجی میں ان پیسوں کو کیا کروں گی، آپ اپنے پاس جمع کرتے جائیں۔ تب خیال آتا تھا شاید یہ اس لیے تنخواہ میرے پاس جمع کرانا چاہتی ہے کہ کبھی اس کی شادی ہوگی تو یہ جمع شدہ رقم کام آئے گی۔ 3 بچوں کے بعد میں نے فیملی پلاننگ پر عمل کیا، لیکن کچھ ایسی دوائیاں 10 برس لگاتار استعمال کی کہ بالآخر ان دوائیوں کا رد عمل شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں بیمار رہنے لگی۔ اس بیماری میں صفو نے میری جان توڑ کر خدمت کی۔ علاج سے افاقہ نہ ہوا، کئی ماہ ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹرز کو دکھایا، دوائیاں جو مسلسل کھا رہی تھی انہوں نے بند کرا دی۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا لی، بالآخر بستر سے لگ گئی۔ بیٹی معروف اب 15 برس کی تھی، اس سے چھوٹی 13 کی، اور جواد 9 سال کا ہو گیا تھا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو کینسر کا خطرہ ہے۔
بہتر ہے کہ جسم کے اندرونی اس حصے کو نکلوا دیں جس میں کینسر کا اندیشہ ہے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں ڈر رہی تھی، آپریشن نہ کرانا چاہتی تھی۔ حبیب نے یہی مشورہ دیا کہ ہمارے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور اولاد کی خواہش تو نہیں ہے جو آپریشن ڈاکٹر کہتے ہیں کرا لینا چاہیے۔ وقت پر علاج ہو جائے تو بڑے اور ناقابل علاج مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ حبیب کے کہنے پر آپریشن کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ دن آ گیا جب آپریشن تھا۔ بچوں کو صفیہ کے پاس چھوڑ کر ہم لاہور چلے گئے۔ آپریشن ہو گیا، رپورٹ صحیح آئی تھی، کوئی کینسر وغیرہ نہ تھا۔ 15 دن ہسپتال میں رہ کر گھر آ گئے۔ رفتہ رفتہ میں صحت یاب ہو گئی۔ 2 سال بالکل ٹھیک ٹھاک رہی۔ اچانک ایک روز طبیعت بگڑ گئی، فوراً ہسپتال لے گئی۔ جریان خون سے بہت کمزور اور زرد پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کی کوشش سے عارضی طور پر افاقہ ہوا۔ 15 روز بعد پھر سے بیمار ہو گئی، وہی کیفیت۔ دوبارہ ہسپتال لے گئے، بتایا کہ کینسر ہے۔ وہ مشکل 2 ماہ جی پائیں گی۔ پہلے تو حبیب نے مجھے نہ بتایا، لیکن ایک روز فون پر ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے کہ اپنی بیماری کے بارے میں سن لیا۔ دل تھام کر رہ گئی، سوچا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کو کیا ہوگا اور حبیب کیا کریں گے؟ کیا خبر یہ دوسری شادی کر لیں، بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ خدا جانے سوتیلی ماں ان سے کیسا سلوک کرے۔ سوچ سوچ کر پریشان رہنے لگی۔ اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر کھائی جاتی تھی۔ صفیہ تنہائی میں تسلی دیتی، باجی حوصلہ رکھیں، ایسا کچھ نہ ہوگا، یہ آپ کا وہم ہے۔ لیکن میں کیسے اس کی طفل تسلیوں سے بہل جاتی۔ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے جو روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ صفیہ میری خدمت میں گھلی جاتی تھی۔ وہ دبلی ہو کر آدھی رہ گئی، اسے میرا غم کھائے جاتا تھا۔ ایک دن جب بچے سو گئے، دوا کھلانے کے بعد وہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور میری ٹانگیں دبانے لگی۔ صفیہ، میں نے کہا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری زندگی تو پھر ایک بجھتا چراغ ہے۔ ایک بات کہوں، برا تو نہ مانو گی؟ کہیے باجی، میں ہرگز برا نہ مانوں گی۔ سنو، میری حیات کے دن گنے جا چکے ہیں۔ چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں صاحب سے تمہارا نکاح کرا دوں۔ کیا تم میری خاطر یہ قربانی دے سکتی ہو؟ آپ کی خاطر جان بھی دے سکتی ہوں باجی، لیکن حبیب صاحب سے نکاح؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ ان کو اسی نظر سے دیکھا ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ صفیہ، سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھو میں تو بستر مرگ پر ہوں اور تمہاری شادی کی عمر نکل رہی ہے۔ وقت پر تم کو دلہن نہ بنایا، تم پر بڑا ظلم کیا ہے اور اب اپنے اس ظلم کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ صاحب تم سے عمر میں کچھ بڑے صحیح، لیکن بوڑھے نہیں ہیں، ان کو بھی بیوی کی ضرورت ہوگی اور تم بھی اس گھر میں سکون سے رہو گی، میرے بعد بچوں کو ماں کا پیار دو گی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، میں اس امر کے لیے اپنے صاحب کو منا لوں گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ کافی لے تو لال کے بعد اس نے بالآخر میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا، شاید یہ سوچ کر کہ میرے بعد اس کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیا پتہ آئندہ حالات میں اسے در بدر ہونا پڑ جائے۔ حبیب کو میں نے منا لیا اور صفیہ کا نکاح ان سے کرا دیا۔ بچے بھی اس امر پر نہ خوش نہ تھے۔ صفیہ سوکن بن گئی، اسے سوکن بنا کر مجھے ملال نہ ہوا۔ ایک طرح سے خوشی ہوئی، وہ اب بھی ویسے ہی میری تابع دار تھی اور حبیب میرا اس قدر خیال کرتے تھے کہ میرے سامنے اس کے ساتھ کلام کرنے سے بھی اعتراض کرتے تھے۔ گھر اور امور خانہ جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے۔ حبیب کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ امریکہ میں علاج کرایا۔ خدا کے فضل سے اصل مرض کا پتہ چل گیا۔ مجھے کینسر نہیں تھا، میں صحت یاب ہو گئی۔ گھر لوٹی تو خوشیاں دامن میں بھر کر، بچوں کو خوب گلے لگا کر روئی اور ہنسی بھی کہ خدا نے مجھے نئی زندگی دے دی تھی۔ صفیہ بھی خوش تھی، لیکن وہ کبھی کبھی بجھی بجھی لگتی، کیونکہ حبیب نے نکاح ضرور کیا تھا، لیکن وہ سوتے میرے ہی بیڈ روم میں تھے۔ صفیہ کے بیڈ روم میں بددستور میرے بچے اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ صفیہ آج بھی میرے ساتھ ہے، میری سوکن ہے، لیکن ہم بہنوں کی طرح رہتے ہیں۔ میں نے اسے اور اپنے شوہر کو ان کے جائز حقوق بھی دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف اور خوشنودی کی خاطر۔ لیکن جس دن میری سوکن کی باری میرے شریک زندگی کے ہمراہ رہنے کی ہوتی ہے، میں بہت اداس ہو جاتی ہوں اور چھپ چھپ کر آنسو بہاتی ہوں۔ سچ ہے کہ سوکن ریشم کی گڑیا بھی ہو تو گراں ہوتی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔